अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन, आज का मजमून एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बरसगीर के मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से नहायत अहम कारनामे अंजाम दिए। उनके कारनामे तीन हिस्सों में तकसीम किए जा सकते हैं। पहली ये कि उनकी तहरीरें जो उन्होंने होश संभालते ही और प्रैक्टिकल फील्ड में आते ही उन्होंने लिखनी शुरू कर दी थी तहरीरें, जो मुख्तलिफ मज़ामीन शाये होते थे जरीदों में, मजलों में। उसमें वो मुसलमानों की रहनुमाई के लिए मज़ामीन लिखने लगे थे। और फिर दूसरा जो कारनामा है उनका, वो उनकी अजीम शान तसानीफ़ हैं, जिसमें सबसे पहली और बड़ा काम जो उन्होंने किया वो कुरान की तफसीर का है। ये तफ़हीमुल कुरान के नाम से उन्होंने लिखी, 6 जिल्दों में ये किताब है। और बेहतरीन तफसीर जो लिखी जा सकती थी, तफ़हीम जो लिखी जा सकती थी कुरान की, वो आपने तहरीर फरमाई। उसका आसान उर्दू में तर्जुमा किया और फिर उसकी तफसीर भी बड़े बेहतरीन अंदाज में की, बड़े जदीद अंदाज में की। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी हदीसों से उसकी तफ़हीम की, और फिर जहाँ ज़रूरत पड़ी जदीद साइंस और जदीद तजर्बात को भी मद्देनज़र रखा, उनको भी शामिल किया उन्होंने अपनी उस तफ़हीम में। फिर उसके अलावा भी उन्होंने बेशुमार किताबें लिखी, हदीसों की किताबें लिखी, सीरत नबी पे किताब लिखी और मुख्तलिफ़ किताबें लिखी जिनसे मुसलमानों को बड़ी रहनुमाई हासिल होती है। और एक तारीख़ी काम समझिए उन्होंने किया, जो इंशाअल्लाह हमेशा मुसलमानों के काम आता रहेगा और मुसलमान उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। एक तीसरा बड़ा काम जो आपने किया वो एक ऐसी जमात का क़याम है जो किरदार की बुनियाद पर आपने तामीर की, वो है जमात इस्लामी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जमात इस्लामी में जो अफराद शामिल होते हैं, हुए हैं, रहे हैं, वो किरदार के लिहाज से बड़े आला पाए के लोग होते हैं। सियासी इख्तलाफ उनसे हो सकता है मामलात में, लेकिन उनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि बड़े ही अच्छे साफ़ सुथरे किरदार के लोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मौलाना की तहरीरों ने उनके दिल में खुदा का ऐसा खौफ पैदा किया है, आखिरत के इतना तैयारी का जज्बा पैदा किया है कि बदकिरदारी उनसे हो ही नहीं सकी, वो कर ही नहीं सके। और हकीकत में ये जज्बा जब दिल में पैदा हो जाए, दिमाग में पैदा हो जाए, तो फिर इंसान बुराई की तरफ माइल हो ही नहीं सकता। तो ये तीन ऐसे काम हैं। नंबर एक, अपनी तकरीरों से कौम की रहनुमाई। नंबर दो, अपनी तसानीफ से कौम की रहनुमाई। नंबर तीन, कौम के अंदर ऐसे अफराद उन्होंने पैदा कर दिए और बना दिए जो बेहतरीन किरदार के मालिक रहे हैं। एक से एक नाम जमात इस्लामी के लोगों में पाए जाते हैं जिन्होंने जो शानदार किरदार के मालिक थे और जिन्होंने बड़ी खदमात भी अंजाम दी हैं इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किन का जिक्र आज करने वाला हूँ। वो हैं मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। तो इनके बारे में तो इनकी तसनीफ़ों से इनको समझा जा सकता है। खुद अपने बारे में उन्होंने कुछ नहीं कभी ऐसा लिखा। इत्तेफाक से मेरी उर्दू डाइजेस्ट में एक मजमून पे नज़र पड़ी, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपके सामने इसको मैं बयान कर दूं। तो ये वो मजमून है
جو کہ مولانا سید ابوالفضل مودودی نے خود لکھا، یہ آپ ہی کی تحریر کردہ مضمون ہے، اور اس کا عنوان ہے دارالاسلام سے ہجرت، یعنی جب آپ حیدرآباد دکن سے نکلے پاکستان آنے کے لیے تو کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں اور کس طرح کا سفر رہا، اس کا مختصر حال آپ نے اس مضمون میں بیان کیا ہے جو قابل توجہ ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں اس مضمون کو۔ مولانا لکھتے ہیں کہ دارالاسلام پٹھان کوٹ میں ہم کل 25 آدمی تھے، یعنی حیدرآباد سے مولانا ہجرت کر کے پہلے دارالاسلام پٹھان کوٹ انڈیا میں ہے، شمالی علاقے میں، وہاں وہ چلے گئے کیونکہ وہاں سب لوگ جو اسلام سے وابستگی زیادہ رکھتے تھے، اور انہوں نے ایک مرکز بنا لیا تھا جس کو دارالاسلام کہا گیا، تو وہاں ہی آپ نے سوچا کہ بہتر ہے پہلے جانا، تو آپ نے وہیں پہنچ گئے سب سے پہلے۔ تب ہمارے سفر کا آغاز تھا اور ہم نے دارالاسلام کو اپنا پہلا مستقر بنایا تھا، اسی لیے چونکہ وہ مسلمانوں کا ایک طرح سے مرکز بن گیا تھا تو پہلا اپنے اسٹیشن وہیں بنایا، جا کے وہیں ٹھہرے، جا کے حیدرآباد دکن سے نکل کے۔ ہمارے چاروں طرف دور دور تک سکھوں اور ہندوؤں کے گاؤں تھے جن میں مسلمان مقابلتاً آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ تعداد مسلمانوں کی کم تھی لیکن انہوں نے مل کے ایک مرکز بنا لیا تھا مسلمانوں کا، اور جو مسلمان رہ رہے تھے وہ ہر لحاظ سے کمزور تھے، الا ماشاءاللہ ان کا کوئی معاشی یا مجلسی مقام نہ تھا۔ برصغیر کی تقسیم کے عبوری دنوں میں ملک کی جو صورتحال تھی سب کو معلوم ہے، کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جہاں فسادات یا اس کے اثرات موجود نہ ہوں۔ پٹھان کوٹ بھی متاثر تھا اور اس کی فضا میں بھی نیزے اور برچیاں گھنگور گھٹاؤں کی طرح تلی کھڑی تھیں۔ ان برافروختہ حالات میں بھی ہم نے مئی 1947 میں دارالاسلام میں ایک جلسہ عام منعقد کیا جس میں گرد و پیش کے مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کو مدعو کیا، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی کی جو نعمت انہیں دی ہے وہ اس کا انعام ہے۔ صدیوں بعد پاکستان ہندوستان کی سرزمین آزاد ہو رہی ہے، یعنی وہ وقت تھا جب آثار پیدا ہو گئے تھے کہ ہندوستان بٹ جائے گا اور پاکستان بن جائے گا، مسلمانوں کو علیحدہ مملکت بن جائے گی۔ مئی 1947 کی بات ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں اگست میں پھر تقسیم ہو گیا ملک اور پاکستان بن گیا۔ تو مولانا نے اور آپ کے ساتھیوں نے سب کو جمع کیا ایک جلسہ کر کے، اس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی کی جو نعمت انہیں دی ہے وہ اس کا انعام ہے۔ صدیوں بعد پاکستان ہندوستان کی سرزمین آزاد ہو رہی ہے، اس میں فساد برپا کرنا کفران نعمت ہوگا، یعنی آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، ایک ایسا وقت ہے آپس میں پیار محبت سے الگ ہونا چاہیے تاکہ ہمیشہ رشتے قائم رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کرز ارض پر فساد کرنے والوں سے ناخوش ہو کر آزادی کی نعمت چھین لیتا ہے اور زمین کی وسعتیں فسادیوں کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ میری اس تقریر اور اجتماع کا نتیجہ یہ نکلا کہ فساد کچھ دنوں کے لیے ٹل گیا اور حالات کی جس برہمی کا اندیشہ تھا وہ رک گئی، یعنی حالات آہستہ آہستہ گرم ہو رہے تھے، اختلافات بڑھ رہے تھے اور امکان تھا کہ فساد ہوں گے، تو اس کو روکنے کے لیے مولانا نے ایک جلسہ کیا جس میں سب کو بلایا اور سب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو آپس میں اختلاف اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کفران نعمت ہوگی، آپس میں ہم اتفاق سے رہیں، علیحدہ ہوں تو پیار محبت سے علیحدہ ہوں تاکہ ہمیشہ اچھے تعلقات برقرار رہ سکیں۔ تو اس سے ہوا یہ کہ مولانا نے بھی اس میں زبردست تقریر کی تھی، تو اس سے ہوا کہ یہ فسادات جو تھے کچھ عرصے کے لیے ٹل گئے۔ ہمارے آدمی ارد گرد کے دیہات میں جاتے، وہاں کے لوگوں کو سمجھاتے اور جو مسلمان اقلیت میں ہونے کے باعث مالدار ہندوؤں کی اکثریت میں محصور تھے ان کے لیے مددگار ثابت ہوتے۔ اس طرح دیگ تک خون خرابہ ٹلا رہا۔
پھر ایک دن ملک کے ہماگیر فسادات نے اس علاقے کو بھی مشتعل مجروح کر دیا. یعنی دوسرے علاقوں میں تو فسادات شروع ہو چکے تھے، یہ یہاں رکے ہوئے تھے، لیکن پھر یہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ایک حد تک تو روک لیا آپ نے، آپ کی تقریروں نے، آپ کے سمجھانے نے، آپ نے لوگوں کو بھی گھر گھر جا کے سمجھانے کا کہا تھا. کچھ عرصے رکا رہا، لیکن پھر یہاں بھی یہ وبا پھیل گئی. ریل بند، تار منقطع، ڈاک موقوف اور آگ بھڑکی اور پھیل گئی. نتیجتاً وہ مسلمان جو ان علاقوں میں اونے پونے زندگی گزار رہے تھے، ہمسایوں کی سنگدلی سے خوفزدہ ہو گئے. آوازیں آنے لگیں، دارالسلام والو ہمیں بچاؤ. یعنی چونکہ مسلمان وہاں پر ان کا ایک مرکز بن گیا تھا دارالاسلام، تو آس پاس کے گاؤں اور شہر دیہات دارالاسلام والوں کو دعائی دینے لگے کہ ہمیں آؤ بچاؤ ان فسادات سے، ہنگاموں سے. اللہ کا تعالیٰ کا لطف و کرم تھا کہ ہمارا آدمی جہاں جاتا وہاں سے مسلمانوں کو نکال لاتا اور وہ بحفاظت دارالاسلام پہنچ جاتے. یعنی انہوں نے یہ کیا کہ اپنے لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجنا شروع کیا، اور وہاں سے جہاں جہاں ہنگامے ہو رہے تھے وہاں سے نکال کے لے آیا، ان کو دارالاسلام پہنچا دیا. اس طرح 2-2.5 ہزار آدمی یکجا ہو گئے. ادھر ہم 25 آدمی ان سب کے گارڈ تھے، اور وہ سب اس قدر بدحواس تھے کہ انہیں اپنے دست و بازو یا دل و دماغ پر کوئی اعتماد نہ تھا. وہ اس حالت میں تھے جیسے شل ہو گئے ہوں. ہم نے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، لیکن ان کے حواس کی ویرانی کا حال یہ تھا کہ وہ کسی مزاحمت یا مدافعت کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے. ادھر ہم نے ہر خطرے سے نپٹنے کا تہیہ کر رکھا تھا. یعنی جو لوگ وہاں سے آئے تھے ان کے ساتھ ان کی پناہ میں آئے تھے دارالسلام میں، چونکہ ان کے علاقے میں وہ ہنگامے دیکھ چکے تھے، قتل و غارت گری دیکھ چکے تھے، تو بہت خوفزدہ تھے بیچارے. تو انہوں نے ان کو حوصلہ دیا. لیکن یہاں جو دارالسلام میں جو لوگ تھے، مولانا بھی تھے، ان کے ساتھی بھی تھے، انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم ہر طرح کے خطرے سے نپٹیں گے. جب حالات اور زیادہ بگڑے اور یہ بات کھل گئی کہ گرداسپور کا ضلع ہندوستان میں جا رہا ہے، تو ہم نے طے کر لیا کہ جان دے دیں گے، لیکن اس طرح مرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے جس طرح عام لوگ مر رہے ہیں، کہ نہتوں اور عاجزوں پر سورماؤں اور ساونتوں کی ٹولیاں الغار کرتی اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتی تھیں. یعنی انہوں نے طے کر لیا کہ اس طرح اگر ہم پہ کوئی حملہ ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے ڈٹ کر. ہمارے پاس کل 3 بندوقیں تھیں، جن میں سے ایک ناکارہ تھی. ہم نے خندقیں وغیرہ کھود کے مورچے بنا لیے، وہیں بھالے اور نیزے تیار کیے، اور اس طرح 25 آدمی ہر مقابلے کی ٹھان کر تیار ہو گئے. اندازہ لگائے کہ صرف 25 آدمی تھے وہ، لیکن تیاری انہوں نے اپنے حساب سے پوری کر لی. 3 بندوقیں تھیں، جس میں 2 کارآمد تھیں، ایک بیکار تھی. پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہتھیار تیار کیے، نیزے، تلواریں، خنجر وغیرہ، یہ سب تیاری کر لی انہوں نے. جب 25 آدمی ہر مقابلے کے ٹھان کر تیار ہو گئے. جب خبر ملی کہ آج رات حملہ ہوگا، ہم نے مزاحمت کا پورا سامان کر لیا. 25 افراد کے اس قافلے میں بعض رفقا کا پورا خاندان ساتھ تھا. ہم نے تمام عورتوں کو ایک مکان میں اکٹھا کیا اور انہیں بتا دیا کہ ہماری لاشوں سے گزر کر ہی حملہ آور ان تک پہنچ سکتے ہیں. خواتین کو انہوں نے ایک طرف کر دیا اور انہیں محفوظ جگہ ٹھہرا دیا، اور ان کو کہا کہ آپ تک ہم پہنچنے نہیں دیں گے گنڈوں بدماشوں کو. اس کے ساتھ ہی انہیں مٹی کا تیل اور بانسوں پر کپڑے باندھ کر دے دیے کہ دشمن ان پر حملہ آور ہو تو انہیں جلا کر پامردی سے ان کا مقابلہ کریں اور عفت و آبرو کے ساتھ شہید ہو جائیں. وہ رات بخیریت گزر گئی. اگلی صبح بستی کا تھانے دار آیا جو سکھ تھا. ہم نے دارالاسلام کے راستے پر جو ریل کے پل کو کراس کرتا تھا ایک پہرے دار بٹھا رکھا تھا. اس کو ہدایت تھی کہ کوئی غیر آدمی اندر نہ آئے. یہی ایک راستہ تھا. پہرے دار نے تھانے دار کو روک لیا اور کہا آپ اندر نہیں جا سکتے. اس نے کہا مولانا سے پوچھ لو. میں نے اس کو بلوا لیا، لیکن یہ تہیہ کر لیا کہ اگر اس نے ہیر پھیر کیا یا اصلاح لینا
چاہا تو اس کو کھڑے کھڑے شوٹ کر دوں گا. یعنی مولانا بھی اس وقت بالکل مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. بندوق تو ان کے پاس تھی. میں اس وقت بندوق لے کر بیٹھا تھا. اس نے ادھر ادھر خندقوں پر نگاہ ڈالی. انہوں نے سردار جو آیا تھا نا، تھانے دار جو آیا تھا، اس کو انہوں نے وہ آنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا، تو اس کو اجازت دی آپ نے. وہ آیا، لیکن یہ تیار تھے بندوق لے کر کے اگر کوئی اس نے حرکت کی تو پھر یہ شوٹ ضرور کر دیں گے اس کو. تو اس نے کیا کیا کہ تھانے دار نے کہ میں بندوق لے، اس نے ادھر ادھر خندقوں پر نگاہ ڈالی، میری بندوق کی طرف دیکھا اور سوچتا رہا. نہ اصلاح کی واپسی کا مطالبہ کیا اور نہ کچھ اور کہا. صرف اتنا کہا، آپ نے مدافعت کا پورا انتظام کر رکھا ہے. یعنی دیکھا کہ سب تیار بیٹھے ہیں. اس وقت مرد تو سامنے سب تیار بیٹھے تھے. کوئی کسی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، خنجر ہوگا، اور ان کے ہاتھ میں بندوق بھی تھی مولانا کے. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ پوری طرح اپنی ڈیفنس کے لیے تیار بیٹھے ہیں. میں نے کہا 100%، ہم کسی پر حملہ کرنے کے نہیں، لیکن حملہ آوروں سے دبنے کے بھی نہیں. ہم مر جائیں گے لیکن حملہ آوروں کو موت کے گھاٹ اتار کر مریں گے. واہ، مولانا نے بہت زبردست اس وقت بات کہی، بڑی ہمت کے ساتھ، ایک نوجوان مجاہد کی طرح. ماشاء اللہ، یہ کردار ان کا اسی مضمون سے ہمیں پتہ چلا. وہ یہ سن کر لوٹ گیا. شاید اس جواب ہی کا نتیجہ تھا کہ ہم پر حملہ سہل نہ رہا. بہرحال وہ دن ایسے تھے کہ لہجہ لہجہ کچھ تو خون کی خبریں آ رہی تھیں. باؤنڈری کمیشن نے 8 اگست کو گرداسپور بھارت کے حوالے کر دیا، تو دارالسلام بھی اسی میں چلا گیا. اچھا، دارالسلام گرداسپور میں تھا. جب باؤنڈری کمیشن نے گرداسپور بھارت میں شامل کر دیا تو دارالسلام بھی بھارت میں شامل ہو گیا. اب حالات اتنے خراب تھے کہ ہم دور دراز تک غنیم کے نرغے میں تھے. یعنی پوری طرح ہندوؤں، سکھوں اور دشمنوں کے نرغے میں تھے. ہر سمت ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا. 12 دن تک یہی کیفیت رہی. 30 اگست کو باؤنڈری فورس کا ایک انوائے آیا تو اس نے ہمیں نکالنے اور لے جانے کا انتظام کیا. ہم نے سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو بھجوایا. اس کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور پاکستان پہنچے. اس طرح مولانا اور آپ کے ساتھیوں کی ہمت کی وجہ سے اتنے لوگوں کی جان بچ گئی، اتنی خواتین کی عزت بچ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موقع نکال دیا کہ پھر وہ پاکستان محفوظ پہنچ سکے. تو یہ مختصر رودات تھی ان کے اس سفر کی، جو انہوں نے حیدرآباد سے لے کر پاکستان تک کیا. تو اسی طرح اور دلچسپ مضامین انشاءاللہ جیسے جیسے نظر آتے جائیں گے میں پیش کرتا رہوں گا. پھر وقت اجازت دیجیے. فی امان اللہ.